मायरा का दिल बुरी तरह परेशान था। शहरयार की याद उसके दिलो दिमाग को मजीद बेचैनियों और बेकरारियों में धकेल रही थी। इतनी बड़ी खबर अभी तक उसके सीने में दफन थी। उसे यकीन था कि राइमा भाभी ने राना बेगम को नहीं बताई होगी, वगरना उनका रवैया मायरा के साथ इतना तलख न होता। शहरयार को जब बताऊंगी तो वो कितना खुश होगा। मायरा के लबों पर दिल फरेब मुस्कान आ ठहरी थी। इसी खुशी ने तो उसे इतने दिन शहरयार के बगैर ठास पहुंचाई थी। राइमा भाभी अब जिस पूरी तरह उसे मुखातिब करती थी वो सहम जाती थी। उसका सारा एतमाद मुसरती सुकून सिर्फ शहरयार के दम से तो था। वसी व अरीज शानदार कमरे के ऐन वस्त में सजे शानदार कीमती बेड पर वो घुटनों पर सर रखे उदास सी बैठी थी। उसका दिल भर आने लगा तो वो घुटनों में मुंह छुपाकर सिसक पड़ी। उसी वक्त राइमा ने कमरे में खुले दरवाजे से झांका। मायरा को घुटनों में सर दिए देखकर मौके गनीमत जाना और दबे पाँव चलती कमरे में दाखिल हुई। दरवाजे के करीब रखे सोफे पर मोबाइल रखकर गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गई। मायरा आने वाले लम्हों में खुद पर टूटने वाली क़यामत से बेखबर शहरयार के तस्वर में गुम सिसक रही थी कि जब राना बेगम आंधी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुई। उसके पीछे ही शमाइला और राइमा भी दाखिल हो गई, ताकि बात अगर बिगड़े तो वो संभाल लें। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे बुलाने पर घटिया बकवास करो। राना बेगम मायरा के सर पर खड़ी होकर बोली नहीं धाड़ी थी। मायरा ने राना बेगम की धाड़ पर सहम कर झटके से घुटनों पर से सर उठाया। राना बेगम की आंखों से शोले निकल रहे थे जो मायरा का वजूद जलाकर भस्म कर डालते। ममा मैंने क्या किया है? मायरा ने सरत से बेड से उतरकर सहमे हुए लहजे में इस्तफसार किया। ये तुम मुझसे पूछ रही हो? पहले बकवास करती और फिर मासूम बन जाती हो। राना बेगम गरजी। मायरा की रूह फना होने लगी थी उनकी गरज जो तेज से। उसी पल शहरयार और अहमद आलम कमरे में दाखिल हुए। अहमद आलम ने शहरयार की वजह से एक दिन कबल ही टिकट करवाई और पाकिस्तान आ गए। वो बिना इतला के आए थे। लाउंज में दाखिल हुए तो मायरा के कमरे से राना बेगम की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वो बिजली की सी तेज़ी से कमरे में दाखिल हुए थे। क्या हुआ है मामा, क्यों गुस्सा कर रही हैं? शहरयार की नज़र सहमी हुई मायरा पर पड़ी तो दिल को धचका लगा था। तड़प कर मायरा की जानिब बढ़ा था। अहमद आलम नासमझी से सबको देखने लगे। पूछो अपनी बीवी से। मुझसे बदतमीजी करती है, मुझसे? मैंने जब भी इसको अपने कमरे में बुलाया नवाबजादी फरमाती है जिसको मुझसे कुछ भी बात करनी है मेरे कमरे में आकर करे। राना बेगम का मारे तेश के बुरा हाल था। अहमद आलम और शहरयार ने बेयकीन निगाहों से माहिरा को देखा जो अपना सर शिद्दत से नफ़ी में हिला रही थी। मामा आपको गलत फहमी हुई होगी। शहरयार को अपनी महबूब बीवी की मासूमियत और सच्चाई पर यकीन था जो आन वाहिद में इस वक्त भस्म हुआ जब मायरा के मोबाइल की मतरन्नम घंटी कमरे में गूंजने लगी। मायरा ने हैरानगी से सोफे पर पड़े मोबाइल को देखा था। ये कहाँ से आया? राइमा और शुमाइला के लबों पर मायने खेज मुस्कुराहट उभर कर मादूम हुई थी। शहरयार, अहमद आलम और राना बेगम ने चौंक कर बजते हुए मोबाइल को देखा। शहरयार ने सरत से मोबाइल पकड़ा और स्क्रीन पर ब्लिंक करता नंबर देखकर उसने बेयकीन निगाहों से मायरा को देखते हुए कॉल रिसीव कर ली। मायरा हैरान परेशान शहरयार के चेहरे के बदलते तासुरात पर सहम सी गई। हेलो माय लव, कैसी हो? जानेमन सॉरी, कुछ बिजी था इसलिए कॉल ना कर सका। तुम यकीनन परेशान होगी, छोटा सा दिल है तुम्हारा, फ़ौरन रोने लगती हो। अब कुछ तो बोलो। स्पीकर पे विकी की गंभीर आवाज़ उभरी और शहरयार के होश उड़ा गई। तो ये थी मायरा की मसरूफियत जो उसने कभी भी मेरी कॉल पिक नहीं की। इतना बड़ा धोखा। शक्ल कितनी मासूम और करतूत। उसे इस पल मायरा से घिन आई। अहमद आलम और राना बेगम शहरयार को गुमसुम खड़े देखकर घबरा गए। क्या हुआ, किसकी कॉल थी? शहरयार अहमद आलम ने बेताबी से इस्तफसार किया। जवाबन शहरयार ने जिन नज़रों से अहमद आलम को देखा उनका दिल कट कर रह गया। उसी वक्त सरवत और कमाल मुलाजमा की मैयत में कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ का मंजर देखकर गड़बड़ा से गए। मायरा का वजूद लर्जा था तो बाकी सब नफूस के चेहरों पर अलग अलग दास्तान रकम थी। क्या हुआ अहमद, सब यूं क्यों खड़े हो? सरवत की ज़बान लड़खड़ा सी गई। दोनों मियाँ बीवी को इतने दिनों से मायरा की याद आ रही थी। मायरा से फ़ोन पर बात होती रहती थी लेकिन जैसे ही शहरयार बाहर के मुल्क गया था मायरा ने भी इनको कॉल ही नहीं की। वो परेशानी से मिलने चले आए, ये जाने बिना कि बेटी किस क़यामत से गुजर रही है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा सरवत, ये सब क्या हो रहा है? अहमद आलम शदीद परेशानी और इस्तराब में सोफे पर सर हाथों में गिरा कर बैठ गए। किसी ने मायरा के वालिदैन को झूठे मुंह भी बैठने को ना कहा था।
رانا بیگم نے شہریار کے بے جان ہوتے ہاتھ سے مائرہ کا موبائل تقریباً جھپٹا اور کال کا نمبر چیک کیا، جو سن کر شہریار صدمے میں گھرا کھڑا تھا۔ وکی جان کے نام سے نمبر محفوظ تھا۔ انہیں دھچکا لگا، یہ وکی جان کون تھا؟ یہ وکی جان کون ہے؟ تنفر سے گرجدار لہجے میں رانا بیگم نے ماہرہ کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ماما مجھے نہیں علم۔ ماہرہ رو دینے والی تھی۔ کیسے نہیں علم؟ گھنٹہ گھنٹہ تم نے اس سے باتیں کی ہوئی ہیں اور اب کہتی ہو مجھے نہیں علم؟ شہریار کو تم نے سولی پر لٹکا رکھا تھا اور یہ نہ جانے کون سا عاشق ہے تمہارا کہ تم اپنی حدودوں کو یوں ہی بھول گئی۔ سچ کہتے ہیں نیچ انسان نیچ ہی رہتا ہے۔ رانا بیگم کا بس نہ چل رہا تھا کہ ماہرہ کی گردن دبوچ لیں۔ ان کے بیٹے کو اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اس لڑکی نے۔ ماہرہ نے شہریار اور احمد عالم کی جانب دیکھا۔ اس کی حمایت میں بولنے والی زبانیں خاموش رہیں۔ ثروت اور کمال پھٹی پھٹی نگاہوں سے رانا بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ ثروت کا ہاتھ یوں فضا میں معلق تھا گویا رانا بیگم کے لبوں پر بند باندھنے کے درپے ہوں۔ رائمہ اور شمائلہ کو بس ایک بات کا انتظار تھا، جو ابھی وقوع پذیر نہ ہوئی تھی۔ ماہرہ کو اب اپنی صفائی میں بولنا تھا۔ اگر وہ ابھی بھی نہ بولتی تو بد کردار ٹھہرتی۔ مما مجھے نہیں علم یہ وکی کون ہے۔ میرا موبائل گم ہو گیا تھا شہریار کے جانے کے فوراً بعد ہی۔ بھلا میں کیوں شہریار کے ساتھ دھوکہ کروں گی؟ شہریار میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ میری زندگی اس کے دم سے ہے۔ میرے اللہ نے شہریار کی صورت محبتوں کے جہان سے نوازا ہے مجھے۔ میرا یقین کرے میرا کسی وکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مائرہ کی آواز صفائی میں بولتے بولتے بھرا گئی، لیکن شہریار عالم کے ساکت وجود میں جنبش تک نہ ہوئی۔ اس کی سماعتوں کے پردے ان زہریلی باتوں سے پھٹ رہے تھے جو کچھ دیر قبل وہ انجان آدمی کے منہ سے سن چکا تھا۔ اگر اس کا موبائل گم ہو گیا تھا تو کم از کم مما کو تو بتاتی۔ مما کے ساتھ بھی بدتمیزی۔ وہ شدید الجھن اور تکلیف میں گھرا کھڑا تھا۔ اسی وقت موبائل کی مترنم گھنٹی دوبارہ باز اٹھی۔ مائرہ نے خوف زدہ نگاہوں سے رانا بیگم کے ہاتھ میں بجتے موبائل کو دیکھا۔ شہریار کی نگاہ مائرہ پر اسی وقت پڑی۔ اس کے خوف زدہ انداز سے اس کے دل میں یقین جڑ پکڑنے لگا کہ مائرہ جھوٹی ہے۔ رانا بیگم نے کال پک کی تو لاؤڈ سپیکر بھی آن کر دیا تو وکی کی آواز سن کر رائمہ کے لبوں کے کناروں کو پرسکون سی مسکراہٹ نے چھوا تھا، لیکن اس پر کسی کا بھی دھیان نہ تھا۔ سب کی کاٹدار نظریں مائرہ کے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں، ماں سوائے اس کے والدین کے، جو مر کر بھی یقین نہیں کر سکتے تھے کہ مائرہ بد کردار ہے۔ ہیلو میری جان، کال پک کر لیتی ہو، اپنی مدر آواز سے کیوں محروم رکھتی ہو؟ میں نے کچھ تصویریں واٹس ایپ پر سینڈ کی ہیں، ان کو دیکھو اور ہماری ملاقاتوں کے دن کی یاد تازہ کرو۔ تمہارا شوہر بھی تو پاکستان آنے والا ہے، پھر کہاں ہو سکیں گی ملاقاتیں؟ مائی لو کچھ تو بولو۔ رانا بیگم کا فشار خون بلند ہو گیا اتنی گھٹیا بکواس سن کر۔ انہوں نے کال کاٹ کر واٹس ایپ کھول لیا۔ پھر جو انہوں نے دیکھا وہ پھر سب نے دیکھا۔ شہریار عالم نے نفرت بھری نگاہ ماہرہ پر ڈالی تھی۔ ماہرہ کا وجود ریزوں میں بکھرا تھا۔ کیا صرف اتنا ہی یقین تھا میری محبت اور خلوص پر؟ ماہرہ کی برسات کا منظر پیش کرتی نگاہوں میں شکوہ مچلا تھا، جسے شہریار عالم نے در خود اعتنا نہ جانا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے تو ماہرہ اور وکی کے ساتھ کھڑی تصویریں تھیں۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی تصویر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بنا کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ مائرہ کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا۔ اس لڑکی کی ہمارے گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لے جائیں اس کو اپنے ساتھ۔ میرا بیٹا جلد طلاق کے کاغذات آپ کے گھر پہنچا دے گا۔ رانا بیگم نے رائمہ کے پلان کو کامیاب بنانے کے لیے آخری کیل ٹھونکی تھی۔ مائرہ نے تڑپ کر رانا بیگم کو دیکھا تھا۔ کس کی سازش کی پھینٹ چڑھی تھی، اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہ تھی۔ تصویر میں وہ بھی دیکھ چکی تھی اور وہ جان گئی تھی کہ یہ کس کی سازش ہے۔ رائمہ کا پرسکون چہرہ اس کے یقین پر مہر ثبت کر گیا تھا۔ میں آپ کے بیٹے کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ آپ کی بہو کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ یہ سارا کھیل آپ کی بہو نے تب ترتیب دیا تھا۔ مائرہ کو اب رائمہ کو بے نقاب کرنا تھا۔ اس کی گرہستی اجڑ گئی تھی۔ اس کا محبوب شوہر اس سے بدگمان ہو گیا تھا۔ بس اب تم اپنا کالا کرتوت چھپانے کو میری بہو پر الزام لگاؤ گی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ رانا بیگم شیر کی طرح دھاڑی تھی۔ احمد عالم بھی اٹھ کر بیٹے کے پیچھے جا چکے تھے۔ ثروت نے مائرہ کا بلکتا وجود اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد اس محل نما گھر کے در و دیوار نے ترہم اور بے بسی سے محبت کے جذبوں سے گندھی لڑکی کو اپنے والدین کے ہمراہ گھر کی دہلیز پار کرتے دیکھا تھا، لیکن ان کے دل سے نکلتی آہیں اس گھر میں بھٹکتی رہ گئی تھی، جو در و دیوار نے کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھالی تھی۔ 1 سال بعد دھوپ گاؤں کے اس چھوٹے سے گھر میں دبے پاؤں اتری تھی اور اب ہر طرف اپنا رنگ جما چکی تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ شان سے کھڑا واحد نیم کا درخت بھی دھوپ کے رنگوں کو ہر سو پھیلنے سے نہ روک پایا تھا۔
لیکن نیم کے سرسبز پتوں نے دھوپ کے جھلساتے رنگوں کو ہرگز اس بات کی اجازت نہ دی تھی کہ وہ اپنے سائے میں دو چارپائیوں پر بیٹھے نفوسوں کو تپش پہنچا سکیں۔ دونوں نفوس کی گود میں بچے تھے۔ ایک وجود اپنی گود میں پوری شدت سے روتے بچے سے بے خبر اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ دوسرے وجود کی گود میں بچہ پرسکون نیند کے دوران رونے کی آواز پر کسمسایا تو دوسرے وجود نے پہلے وجود کو دکھ اور بے بسی سے دیکھا اور لب واہ کر دیے۔ مائرہ، میری بچی اشال رو رہی ہے، دودھ پلا دو اسے۔ ہاں، مائرہ کسی خیال سے چونکی تھی۔ وہ اس دشمن جاں کے ہمراہ بادلوں کی رت پر سوار محبت کے جہانوں کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ اس کا خیال اتنا قوی تھا کہ اشال کا رونا بھی اس خیال کو نہ توڑ سکا تھا، لیکن ثروت کی آواز نے اسے حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا تھا جو بے حد بے رحم تھی۔ وہ خاموشی سے اشال کو فیڈ کروانے لگی۔ وہ چپ کی مالا جپنے والی مائرہ بن گئی تھی۔ اس کا دل آج بھی شہریار کے لیے دھڑکتا تھا جس نے طلاق نہ بھیج کر اس پر گویا احسان کیا تھا۔ وہ اس کے نام کے ساتھ تو جڑی تھی نا۔ شہریار عالم اور احمد عالم سے اس نے گھر آ کر بھی موبائل پر بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی اس کے اوپر بہتان باندھا گیا تھا، وہ اس کے جڑواں بچوں کی ماں بن چکی ہے، شاید وہ یہی سن کر لوٹ آئیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد نمبر بھی بند کر دیے گئے۔ احمد عالم نے بیٹے کی خاطر ثروت کو بھی چھوڑ دیا، کبھی اس کے گاؤں کا رخ تک نہ کیا۔ اشال اور آفین 3 ماہ کے ہو چکے تھے۔ اتنے امیر باپ کی اولاد غربت اور قسم پرسی میں پروان چڑھ رہی تھی۔ ثروت بغور مائرہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہی گھر میں تھیں۔ ثروت نے باقی بیٹیوں کی شادیاں سال کے اندر ہی اندر اپنے جیسے غریبوں میں جھٹ پٹ کر دی۔ وہ تینوں بھی کبھی چلی آتی تو گھر میں رونق سی لگ جاتی۔ مائرہ کا بڑے گھر میں بیاہنے کا انجام انہیں اپنے غریب شوہروں کی قدر کروا گیا تھا۔ وہ اپنے گھروں میں غربت میں بھی خوش تھیں۔ کیا سوچ رہی ہو مائرہ؟ ثروت کا دل بیٹی کو اجڑا پجڑا دیکھ کر ہر بار دکھتا تھا۔ مائرہ کی پلکوں پر خاموشی سے موتی آ ٹھہرے۔ ثروت کے دل پر گویا آرا چل گیا۔ مائرہ ان کی سب سے سمجھدار بیٹی، کتنی محنت کرتی تھی اب اپنے بچوں کو پالنے کے لیے۔ کمال کا وہی حال تھا، کبھی مزدوری مل گئی، کبھی کئی روز فاقے۔ اب مائرہ گھر میں سلائی کڑھائی کر لیتی تھی۔ یہ سارے کام ثروت نے اسے سکھائے ہوئے تھے جو اس کے اب کام آ رہے تھے۔ گزارا مشکل ہوتا تھا لیکن فاقہ کبھی نہ کاٹا تھا جب سے مائرہ نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ کچھ نہیں سوچ رہی امی، ان معصوموں کا کیا قصور جو باپ کی شفقت اور محبت سے محروم ہو چکے ہیں۔ کتنی بڑی سازش کی گئی ہے میرے خلاف اور میں بے خبر دن گن گن کر شہریار کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ آیا تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہا۔ وہ جسے اللہ نے میرا بنایا وہ مجھ سے اتنا دور ہو گیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا امی، وہ مجھ سے بدگماں کیسے ہو گیا ہے؟ مائرہ کے زخم پھر سے ادھڑ گئے تھے۔ دکھ کا لہو زور و شور سے رسنے لگا۔ مائرہ میری بچی نہ رو، ہمیں یقین ہے ہماری بیٹی بے گناہ ہے۔ دیکھنا جس نے بھی تمہارے خلاف سازش کی ہے میرے دل سے نکلتی آہیں اس کو سزا دلوا کر چھوڑیں گی۔ ثروت کا دل بیٹی کے دکھ پر اتڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کے دل سے سال بھر سے آہیں ہی نکل رہی تھی۔ بڑے لوگوں کی بڑی سازشیں، وہ تو بہت چھوٹے لوگ تھے، اپنا ہر دکھ سکھ اپنے رب کو سنانے والے۔ اچھا چھوڑیں امی، مجھے راشدہ خالہ سے سلائی کے پیسے لا دیں، کل دودھ والے کو دینے ہیں۔ مائرہ پر حال کی فکر سوار ہوئی۔ تو فکر نہ کر، میں ابھی جا کر لے آتی ہوں۔ ثروت نے آفین کو احتیاط سے چارپائی پر لٹایا اور چادر لے کر گھر سے نکل گئی۔ گاؤں میں بجلی کا جانا روز کا معمول تھا۔ دونوں ماں بیٹی بچوں کو لے کر درخت کے نیچے سارا دن گزار دیتی تھی۔ 15 دن تک رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ گھر میں راشن ڈلوانے کے لیے مائرہ کو اب دگنی محنت کرنی تھی۔ خیالوں کے پردے پر پچھلا رمضان لہرایا تو افسردہ سی مسکراہٹ مائرہ کے لبوں پر کھیلنے لگی۔ اتنے مختصر وقت میں وہ شہریار کے ساتھ گویا پوری زندگی جی گئی تھی۔ پھر شہریار کی زندگی میں اس کی جگہ ہی نہ رہی تھی۔ شہریار یہ ڈریس دیکھو کتنا پیارا ہے نا، یہ دیکھو۔ ملائکہ ایک کامدار لانگ شرٹ اپنے ساتھ لگاتے ہوئے چہکی۔ اچھا ہے، شہریار نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی۔ صرف اچھا ہے کیوں، مجھے تو بہت اچھا لگا ہے۔ کیا خیال ہے، لے لوں؟ ملائکہ نے ناز و انداز دکھاتے ہوئے محبت سے لہجے میں پوچھا۔ وہ دونوں شادی کی شاپنگ کے لیے مشہور مال میں آئے تھے۔ رمضان المبارک سے 2 دن قبل ان کی شادی تھی۔ ملائکہ کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ شہریار صرف اس کا تھا اور اس کو ملنے والا تھا، وہ خوش کیوں نہ ہوتی۔ بہت اچھا ہے، لے لو۔ شہریار نے اس کی خوشی سے دمکتے چہرے سے نگاہیں ہٹائیں۔ خوبصورتی گویا ملائکہ پر فدا ہو چکی تھی، لیکن شہریار کے دل پر ابھی بھی مائرہ کا قبضہ تھا۔ سانولی سلونی میٹھی سی لڑکی جو اس کی زندگی کی خوشی بن گئی تھی، کتنا بڑا دغا دے گئی تھی، اس کی ساری خوشیاں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔
اب تو صرف بنجر وجود بچا تھا جس پر ملائکہ اپنی محبت کی آبیاری چاہتی تھی۔ رانا بیگم کی شدید خواہش کے سامنے اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے۔ احمد عالم بھی بیوی کے اب ہم نوا تھے۔ وہ شہریار کی زندگی میں خوشیوں کے پھول کھلانا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ شہریار نے محبت کی تھی، اور محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو ختم ہو جائے وہ محبت نہیں ہوتی۔ سب کے شدید اصرار کے باوجود اس نے مائرہ کو طلاق نہ بھجوائی تھی۔ نہ جانے کیوں جب بھی اس نے ایسا ارادہ کیا اس کا دل گویا بند ہونے لگتا، جیسے وہ مائرہ پر ظلم کرنے لگا ہو۔ اپنی اس کیفیت پر وہ بہت پریشان بھی ہو جاتا تھا، لیکن اب تو اس کی شادی ملائکہ سے طے ہو چکی تھی۔ اب مائرہ کو یاد کرنا بیکار تھا۔ وہ سر جھٹک کر ملائکہ کی جانب متوجہ ہوا، جو ڈھیروں ڈریسز ساتھ لگا لگا کر دیکھ چکی تھی، اور اب شہریار سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کون کون سا ڈریس خریدے۔ شہریار بھی سرد آہ بھر کر اپنی رائے سے ملائکہ کو نوازے گیا۔ ملائکہ کا دل 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ جلد ہی وہ شہریار کو مائرہ کو طلاق دینے پر بھی راضی کر لے گی۔ وہ صرف شہریار کا ساتھ انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ تقدیر اس پر اس ظالم لڑکی پر ہنسی تھی۔ سروت، ہم نے مائرہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کیا ضرورت تھی بیٹی کو اونچے لوگوں میں بیاہنے کی؟ آج یوں اجڑ کر تو نہ بیٹھی ہوتی۔ بس بیٹی پر نحوست کا ٹھپا نہ لگ جائے، اس بات نے اتنا حواس باختہ کیا کہ دونوں ایک غلط فیصلہ کر بیٹھے۔ کمال صحن میں بنے کھرے میں کپڑے دھوتی مائرہ کو دیکھ کر گویا ہوئے۔ صحیح کہا کمال، بس غلطی ہو گئی۔ اب رب سونا میری بیٹی کا دل آباد کر دے۔ وہ ماں تھی، بیٹی کو کیسے نہ سمجھتی؟ ان کی بیٹی محبت کی روگی ہے۔ شہریار کی محبت اس کی روح میں اتری تھی۔ وہ دکھ کے ساتھ ہر گزرتے دن محبت کی آگ میں بھی جلتی ہے۔ کمال نے دل سے بیٹی کے لیے دعا کی، اور وہی لمحہ تھا جب دونوں غریب ماں باپ کی دعاؤں نے مائرہ کے وجود پر رحمت کی بو چھاڑ کر دی تھی۔ آپی، یہ لہنگا شہریار نے پسند کیا ہے۔ ملائکہ نے میکے آئی بہن کو بیڈ پر لہنگا پھیلا کر دکھاتے ہوئے شوخی سے کہا، بہت پیارا ہے لہنگا۔ میری بہن بھی تو پیاری ہے۔ رائمہ ملائکہ کے خوبصورت چہرے پر کھیلتی مسکان کو دیکھ کر محبت سے بولی۔ کتنی خوش تھی ملائکہ۔ صرف ملائکہ کی خوشی کی خاطر اس نے مائرہ کا گھر اجاڑا تھا، اور اسے اس بات کا ہرگز قلق نہ تھا۔ آپ کی دیورانی بننے جا رہی ہوں آپی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ ملائکہ کی خوشی دیدنی تھی۔ آ جائے گا یقین جب ٹھیک 5 دن بعد تم عالم ولا میں دلہن بن کر قدم رکھو گی۔ تمہاری خوشی کی خاطر کھن چکر بنی ہوئی ہوں میں۔ سسرال اور میکہ دونوں ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں۔ رائمہ نے محبت سے ملائکہ کی تھوڑی کو چھوا تھا۔ آپ جیسی بہنیں تو قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ اللہ ہر بہن کو آپ کی جیسی بہن دے۔ ملائکہ رائمہ سے لپٹ گئی تھی، اور قسمت دونوں پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔